औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम मईशत और सियासत में एक बार फिर खुशामदीद। ये प्रोग्राम भी हमारा इस्लामाबाद से है। आज भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के जो मुख्तलिफ़ मसाइल हैं उन पर हम बात करें। कोरोना वायरस का मसला जो पूरी दुनिया में एक मुल्कीर प्रॉब्लम है, आलमगीर प्रॉब्लम है, जिसमें पूरी दुनिया इस वक्त मुतासर हो रही है। जिससे आज हमारे प्रोग्राम में हमने दावत दी है जनाब डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब को, जो डॉक्टर हैं, बड़ा वसी एक्सपीरियंस है इनका मेडिकल का, और हमने इनको इसलिए भी कि मुल्क के मुख्तलिफ जो मसाइल हैं उन पर भी बात करें, ख़ास तौर पे कोरोना वायरस के हवाले से। हमारे दूसरे मेहमान जो हमारे पास पहले भी हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं, हमारे भाई जनाब रियाज हुसैन आज़म साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और इनका भी बड़ी गहरी नज़र है मुल्क के मामलात पे और मुल्क के सोशल जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उन पे हम कोशिश करते हैं कि इन डिस्कशन के ज़रिए मुल्क की बेहतरी के लिए कोई बेहतर राह तलाश की जा सके, और हो सकता है कि हमारी ये आरा जो हैं ये मुख्तदर लोगों तक पहुँचें और वो मुल्क की बेहतरी के लिए कोई बेहतर लेजिस्लेशन कर सकें और अमली तौर पे इक़दाम उठा सकें। तो नाज़रीन, पहले मैं बात करता हूँ जनाब डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, कोरोना आज कल इशू रहा और पिछले कई माह से पूरी दुनिया में इसकी वजह से बड़ी गंभीर सूरत हाल रही है। आप क्या समझते हैं कि ये जो अब हम समझ रहे हैं कि रिलैक्स हो रहे हैं और पाबंदियाँ कई उठा दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे कंस्ट्रक्शन के शोबे को उन्होंने कहा कि उसको हम आज़ाद कर रहे हैं, जो सख्त पाबंदियाँ थी उससे अभी हमने आपसे भी ये रिक्वेस्ट की कि चेहरे से मास्क उतार दें ताकि लोग बेहतर तौर पे इस खौफ जो है इसकी कोशिश करें कि आप रिलैक्स करें और एहतियात करें। यकीनन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मास्क ज़रूर पहनना चाहिए और फासले भी ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये फासले और ये रिस्ट्रिक्शंस ये हम अभी भी इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो करें, या इस पर रिलैक्सेशन जैसे मैंने आपसे करवा ली है, ये रिलैक्सेशन ले लिए? बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझसे राय लेने का। सर, कोरोना की जो SOPs बनी या कोरोना की जो पैथोलॉजी सामने आई, कोरोना का जो वेयर अबाउट सामने आया, उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। ये इसके फैलने के तरीक़ाकार, एक इसका फैलने का तरीका था विद कांटेक्ट। ऐसे कोई भी चीज़ आपकी जब कांटेक्ट में आती है, फिजिकल कांटेक्ट भी है या सिर्फ ये नहीं, फिजिकल कांटेक्ट एक। दूसरा था इसका एयरबॉर्न, मतलब मैं अगर कोई कोरोना का इन्फेक्टेड पेशेंट अपने मुंह से सांस ले रहा है, नाक से सांस ले रहा है, तो उसके नाक या मुंह से जो वायरस बाहर निकल रहा है उसका ख़ास डिस्टेंस पे वो एयरबॉर्न, अगर उसमें कोई हेल्दी पर्सन आएगा तो उसको भी होने का ख़तरा है। तीसरी सर इसकी जो चीज़ थी वो थी ड्रॉपलेट की। ड्रॉपलेट का मतलब है कि आपको छींक आई, आपके अंदर से सलाइवा वगैरह, ये थूक वगैरह, या आपका लिक्विड जो गले का है वो बाहर निकला, ड्रॉप्स की सूरत में गिर गया, और उस एरिए में अगर कोई हेल्दी बंदा आके बैठा या उसका हाथ लगा या उसका कांटेक्ट हुआ तो उसको भी हो सकता था। ये 3 इसके वेज थे फैलने के। अब एयरबोर्न जो है सर, उसको आप जब तक डिस्टेंस नहीं देंगे वो ठीक नहीं रहेगा, एक। दूसरा, जिस वक्त तक आप ड्रॉपलेट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे वो भी फैलेगा, ठीक है जी। कॉन्टैक्ट्स के साथ भी आप अगर एहतियात नहीं करेंगे तो वो फैलेगा। वो तो कॉन्टैक्ट है, वो तो जी बिल्कुल है तो। अब हमने क्या करना है, इसके लिए SOPs क्या हैं जो WHO की भी रिकमेंडेड है और हम सब की भी। एयरबोर्न से बचने के लिए सर आपने एक डिस्टेंस रखना है। उसके लिए जो कैलकुलेशंस हुई हैं, जो रिसर्च हुई है, उसमें ये है कि 6 फीट का डिस्टेंस रखें, ठीक है। अगर आप बाहर घूम रहे हैं, अगर आप करीब हैं, ठीक है, तो फिर 6 फीट आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाहर आप 3 फुट तक भी लोग कहते हैं, ठीक है, लेकिन बेहतर ये होता है कि 6 फीट तक आप डिस्टेंस रखें। ये हो गया एयरबोर्न। ये सिर्फ उस सूरत में होगा कि कोई इफेक्टेड बंदा है सर, आपको नहीं पता। एनीबॉडी? जी सर, एनीबॉडी ना, मतलब हमारे यहाँ अभी टेस्ट का रिवाज नहीं है पूरा। टेस्ट होगा तो पता लगेगा कि कौन सा भी नहीं है एग्जैक्टली जी, अवेलेबल नहीं है। हाँ जी सर। उसके बाद फिर ड्रॉपलेट से बचने के लिए हम ये वाले मास्क, इसको सर्जिकल मास्क कहते हैं, इसको लगाने का तरीका क्या है वो भी मैं बता दूंगा। सर्जिकल मतलब डॉक्टर पहनते हैं हॉस्पिटल में, ये वो जी है सर, या जी सर्जिकल जी जी बात कर सर। रहे हैं? और ये एक N95 मास्क है,
جی ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا پروٹوکول ہے, اس کو لگانے کی SOPs کیا ہیں, ٹھیک ہے. یہ ڈراپلیٹ سے بچاتا ہے, ٹھیک ہے. مطلب وہ اگر نہیں بچاتا. وہ بھی بچاتا ہے, لیکن یہ میکسیمم بچاتا ہے. وہ اگر آپ نے پہننا ہو تو اس کے ساتھ آپ کو ڈبل ماسک کرنا پڑتا ہے, اچھا ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ پھر یہ گوگلز ہوتی ہیں, یہ سیفٹی کے لیے ہیں, آنکھوں سیفٹی کو. گوگلز کہتے ہیں. یہ اگر آپ انفیکٹڈ ہیں اور آپ نے باہر ٹریول کرنا ہے یا باہر آپ نے کمیونٹی میں جانا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے, یہ آنکھوں کے لیے, آنکھوں کے لیے, ٹھیک ہے. مطلب یہ بھی پہنے, پھر وہ تو پہننا ہی پہننا نا. جی جی بالکل, ہاں یہ ان ایڈیشن ٹو دیٹ آنکھوں کے لیے بھی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. یہ شیلڈ بنتی ہے پوری کہ آپ پہلے سے انفیکٹڈ بھی ہیں اور کوئی اور اگر انفیکٹڈ آپ کے سامنے آ گیا تو آپ کی آنکھ کے اندر اس کے وائرس نہ جائے. یہ ضروری ہو نہیں, اب جاتا ہے. دیکھیں میں نے ماسک تو پہنا ہوا ہے اور اگر یہ نہیں پہنا ہوا تو یہ میری آنکھوں کے ذریعے اندر چلا جائے گا تو جی خطرہ سر, تو ویسے جی کا سر, ویسا یہ رہا نا. 3 اس کے روٹس ہیں, آپ کا ماؤتھ, وہی ہے نوز نا, اور آئیز. آئیز بھی ہیں. آئیز بھی, جی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ SOPs میں شامل ہے کہ انفیکٹڈ بندہ یا کوئی بھی بندہ, ٹھیک ہے, اگر اس کا لعاب آ رہا ہے یا ناک آ رہا ہے تو اپنا ہاتھ یہاں لگا کے دوبارہ آنکھوں پہ نہیں لگائے گا, ٹھیک ہے. کوشش یہ کریں کہ آپ کا ہاتھ ناک میں بھی نہ جائے, ٹھیک ہے. ٹیشو پیپر یوز کریں اور ٹیشو پیپر ایک دفعہ یوز کر کے اس کو فولڈ کر کے فوراً سے پہلے ڈسٹ بن میں ڈالیں. اس کو ادھر ادھر بھی نہیں پھینکنا, کیونکہ وہ پھر ڈسٹنس کے حوالے سے وہ وائرس پھیلنا شروع کر دیتا ہے سرفیسز کے اوپر. پھر سرفیسز کا ہے کہ چپس یا یہ جو شیٹس لگی ہوتی ہیں ان کے اوپر یہ وائرس کم از کم 4 گھنٹے تک لائیو رہتا ہے. پورا اسٹیل کے اوپر, جی, اسٹیل اور لوہے کی چیزوں کے اوپر یہ کم از کم 8 گھنٹے تک لائیو رہتا ہے. لکڑی اور شیشے کے اوپر یہ 2 سے 3 گھنٹے تک لائیو رہتا ہے, جو ابھی تک کی ریسرچ ہے. اس کے ہم بڑے ریلیکس ہو گئے تھے, ہم نے کہا یار اب یہ نہیں, آپ نے مزید سیریس کر دیا. نہیں تو تھوڑا سا میرا خیال وقفہ تو نہیں کہتے, میں نے کہا آگے چلے جاتے ہیں, ریاض صاحب کو ساتھ دیتے ہیں. ریاض صاحب ذرا آپ بتائیں کہ یہ اس سے جو بعد میں ڈاکٹر صاحب کے پاس پھر دوبارہ آتے ہیں اور یہ ساری ایک چیزیں ان سے پوچھتے ہیں, وہ کیونکہ یہ ذرا بڑا سیریس ایشو ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے ذرا ریلیکس کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں, ذرا ہم عدالتیں بھی بند ہوئیں اور عدالتوں میں بھی کام کم ہو گیا اور پھر یہ اس سے عدالتوں میں ویڈیو لنک اور یہ سلسلے شروع ہوئے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج کل عدالتوں میں سے جو برڈن ہوا وکلاء کو اور یہ پرابلم ہوئے, تو یہ کتنے متاثر ہوئے ہیں, وکلاء یا جنرل کلائنٹ, جنرل پبلک اس سے, اور اس کو کس طرح سے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مدعو کیا اور ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا پروگرام کیا. ظاہر ایکسپرٹی تو ڈاکٹر صاحب کی ہے, انہوں نے جو چیزیں بتائیں وہ تو ٹھیک ہیں. جہاں تک ہم سمجھ رہے ہیں جس وقت حالات چل رہے ہیں ملک کی اور جگہ جگہ پہ جو SOPs کا کنسیپٹ ہے which is given by the WHO as well as the government of Pakistan have adopted the same policies. And as under law as adopted as Coronavirus Act was also introduced in Pakistan. And under these guidelines جو کچھ ابھی ہوا ہائی کورٹس یا سپریم کورٹس یا ہماری لوور کورٹس, اسلام آباد کی لوور کورٹس تو ویسے ہی بند ہیں جب سے یہ ہوا ہے, ابھی تک ان کو کھولنے کی اجازت بس کوئی ڈیوٹی ججز کی حد تک ہے. جہاں تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے تو انہوں نے سب سے بڑی بات یہ کی کہ انہوں نے جو چیئرس تھی اٹھا دی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا نا, گیپ رکھے ہوئے, گیپ انہوں نے مینٹین کر دیے, اور ججز کے سامنے بھی آگے انہوں نے ٹیبل رکھ دی, وہاں بھی گیپ کریٹ ہو گیا, اور اسی کو سامنے اسی طرح, اور باہر بھی وہ یہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ لیٹیگنٹ بھی نہیں جائے گا انٹل انلیس کہ اس کو اسپیسیفکلی کورٹ کال کرے. اگر کورٹ کال نہیں کر رہی تو وہ بھی نہیں جائیں گے. اور باقی ہم جب پیش ہوتے ہیں ابھی ڈیلی بیسس پہ تو وی فیل ویری کمفرٹیبل کہ کوئی اتنی جلدی کوئی کسی کے قریب بھی نہیں آتا. نہیں, آپ نے تو بہت ہی کمفرٹ لے لیے, اتنا سا گھر بیٹھے رہے ہیں 4-5 مہینے. ہاں وہ تو ابھی جب سے آئے ہیں. تو جہاں تک یہ معاملہ ہے, ظاہر ہے سب سے بڑا اس وقت جو ہے وہ ہے دیٹ از دا جس کو کہتے ہیں خوف ہے, تھریٹ ہے. پریکٹیکلی اللہ ہی بہتر جانتا ہے واٹ ایور دیٹس گوئنگ آن. جو فگر ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ تو اس کی فگر سے تو بہت بڑا شان ہو جاتا ہے, لیکن وین وی موو ان دی مارکیٹ تو پھر کچھ ریلیکس ہوتے ہیں کہ نہیں یار ایسی بات نہیں, لوگ آخر چل پھر رہے ہیں. ابھی بھی جیسے میں ابھی سپریم کورٹ سے آ رہا ہوں, ہائی کورٹ ادھر, تو وہاں جا کے تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں. لیکن اگر گھر بیٹھے ہوتے ہیں نا اور پھر ٹی وی ہاں تو پھر ٹینشن ہوتی چلی جاتی ہے کہ شاید کوئی آدھا لگتا ہے آدھی دنیا غائب ہو گئی ہے شاید, لیکن یہ باہر آ کے دیکھتے ہیں تو ایسا کوئی اس طرح نہیں ہے. ہم باقی لوگ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہم وی آر دا لکیسٹ نیشن کہ ہمارے پاس ایفیکٹ بہت کم آیا ہے کمپیریٹیولی. یہ اللہ کا کرام. اگر ایون کے فگر کو دیکھا جائے کیا ڈیتھ ہوئی کتنا نہیں ہوئی تو وہ ریشیو بھی
میرے خیال میں کورونا سے زیادہ اگر ویسے ہماری مارکیٹ میں اور روڈ کھلے ہوتے تو شاید زیادہ بڑھ جاتی، ریشیو ایکسیڈنٹ ریشیو بھی بہت زیادہ تھا، تو اس معاملے میں تو بڑا اچھا ہوا۔ اب جہاں تک اس کا معاملہ ہے، جو جیسے کہ آپ کا کویشچن ہے، وہ کویشچن ایسا ہے کہ اس کا جواب تو یہی ہے کہ ہم وی آر گوئنگ ٹو جو بھی ایس او پیز ہیں اس کو ہم کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں تو آج تک کوئی نظر نہیں آیا، سیدھی سی بات یہ ہے، کوئی ایسا آج تک مجھے تو کورونا نظر نہیں آیا، اور نہ ہی ایسی کسی بندے سے آج تک ملاقات ہوئی ہے۔ اب یہ فکر اللہ کا کرم رہا، اور ہاں پریکٹیکل، باقی یہ سنتے رہتے ہیں فون کی اور بات ہو رہی ہے، یا کچھ ایفیکٹ ہے، دوست ہیں وہ کچھ بچ گئے، وہ کچھ بچ گئے، اور اس کے اندر بھی جیسے ڈاکٹر صاحبان بتاتے ہیں بہت ساری امیون کا بھی ہمارا جو اس میں بڑا فرق ہے، جن کا امیون اچھا ہے وہ ذرا جلدی ریکور بھی ہوتے رہے۔ جی اسی پہ پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم بڑی سیریس گفتگو تھی، اس کے مزید جو آتے ہیں یہ امیون سسٹم کی جو بات کی جاتی ہے کہ جی جس میں امیونٹی زیادہ ہے وہ زیادہ سروائیو کرتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے، تو یہ امیونٹی کا جو تصور ہے اس کو ذرا ایکسپلین کریں، کیونکہ ہم اس کو امیونٹی اسی طرح ہی ہے کہ جیسے پاکستانی فوج انڈیا کے خلاف حالت ریسٹ میں اپنی سرحدوں کے اوپر کھڑی ہے، انڈیا اگر کوئی غلط حرکت کرتا ہے اس کو پراپرلی جواب مل جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے جسم میں کچھ فوجی اسی طرح کے ہیں، ٹھیک ہے، جو ڈیزیز کی جو کازیٹیو آرگنز ہوتے ہیں، بیکٹیریا، وائرس، فنگس وغیرہ، ان کے خلاف ان کی پاپولیشن انکریز ہونے سے پہلے ان کو مار دیتے ہیں یا ان کو قید کر لیتے ہیں۔ نہیں، یہ امیون سسٹم میرا کہنے کا مطلب یہ اس کو خود بڑھایا جا سکتا ہے یا اس کو جی سر اس کے لیے جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ اچھی خوراک کا ہونا، آپ کے جسم میں پراپر پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، بیلنس ڈائٹ کا ہونا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے آپ کے جسم میں اور روحانی غذا، ایگزیکٹلی سر، وہ تو مسٹ ہم سب کے لیے۔ باقی سر نے جو ایک بات کی، میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ سر نے کہا کہ جی جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ سر گورنمنٹ کی بنائی ہوئی ایس او پیز کو ہم لوگوں نے لفٹ نہیں کروائی، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سر یہ ہے کہ آپ بازار میں جا کے دیکھیں، میرے پاس باقاعدہ ریسرچ ہے اس کی کہ کتنے فیصد انکریز ہوا ہے ان کیسز کے بارے میں، ٹھیک ہے، جب سے لوگوں نے ایس او پیز کے اوپر عمل کرنا چھوڑا ہے۔ آپ پنڈی کے راجہ بازار میں چلے جائیں، آپ پنڈی کے سات کا بعد کا ایریا ہو رہا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گیا۔ نہیں، یہ اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں گے عید کے بعد۔ ایک منٹ سر، ہم دوبارہ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس اسی اس سے لے کے۔ تو ناظرین، وقفے کا ٹائم ہوا ہے، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ پلیز اسٹے ود اس۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ جی یہ میں تو بڑا حیران ہوا ہوں آپ کی اس بات سے کہ بڑھ رہا ہے یہ سلسلہ، ہم تو کہہ رہے ختم ہو گیا۔ سر عید سے پہلے ہماری کیلکولیشنز میں ابھی ہم لاکھ میں نہیں پہنچے تھے، 1 لاکھ کیسز پہ نہیں پہنچے تھے، آپ 270 پہ پہنچ گئے، 275 پہ پہنچ گئے، ٹھیک۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت اعلان ہوا اور گورنمنٹ آف پاکستان نے پراپر یہ ایک ورڈنگ کہی تھی کہ ہر دکاندار ایس او پیز کے اوپر عمل کرے گا، دکانداروں نے کیا ہوگا، لیکن ہماری عوام نے نہیں کیا۔ سر آپ نہیں سکتے، اتنا رش ہو جاتا ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ جی سر بالکل کرنا چاہیے، مطلب آپ ایٹ لیسٹ ایک ماسک لگا کے، ٹھیک ہے، آپ ماسک لگا کے چلے جائیں تو آپ کم از کم وہ جو ڈراپلیٹ انفیکشن اور جو ایئر بورن انفیکشن ہے اس سے تو بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کانٹیکٹ اتنا نہیں ہے کہ آپ نے اگر کپڑے پہنے ہوئے تو وہ کانٹیکٹ نہیں ہوگا، گھر جا کے کپڑے دھو لیں، وہ ایشو نہیں، لیکن یہ 2 ایشو جو تھے، ماسک سر 10-15 روپے کا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے بازاروں میں یہاں تک دیکھا ہے، ہم نے جب سروے کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں، تو یہ چیز ایس او پیز کے خلاف ہماری عوام نے کی۔ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد سے اب تک 275 پہ ہم پہنچ گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ہماری قوم کے اوپر، اور جیسے آپ نے کہا کہ روحانی ٹیسٹ فیسلٹی نہ ہونے کی وجہ سے، ہاں جی، اور روحانی ہم لوگوں کا کچھ اس طرح کا ہے جو ان نون ریزن والا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے کہ ہمارے ہاں پوری دنیا سے بہتر سروائیول ریٹ ہے۔ جی ریاض صاحب دیکھیں، یہ
اس پہ لیجسلیشن بھی ہو رہی ہے مختلف قسم کے. ابھی لیجسلیشن پہلے سے بھی ہیلتھ پہ تو ہے, لیکن اس حوالے سے بھی کرونا کے حوالے سے بھی لیجسلیشن ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لیجسلیشن کے ذریعے اس پہ یہ جو SOPs ہیں ان پہ اسٹرکٹلی فالو کرنا چاہیے, یا ریلیکس کر کے لوگوں کو مورل لیول کسی طرح سے بڑھا کے, اور ان لوگوں کو جو مورلٹی کے جیسے ایجوکیشن ادارے ہیں, ہماری مساجد ہیں, مذہبی سینٹرز ہیں, وہاں ان کو خاص طور پہ کوئی ایسی انسٹرکشن دی جائے, وہ بھی تھرو لیجسلیشن ہو تو زیادہ اچھا نہیں ہوگا؟ اس پہ کیا پرپوز کرتے ہیں؟ جو اس کا ایشو ہے, جب اس کو ہسٹری اٹھا کے دیکھیں 1724 کی بات کرتے ہیں یا 1820 کی بات کرتے ہیں یا 1920 کی بات کرتے ہیں, یہ دیٹس ناٹ اے فرسٹ ٹائم. ایشو یہ ہے کہ میری لائف 50 سال ہے نا, تو میرے لیے پہلے ہے نا, لیکن زندگی میں تو ہو رہا ہے, پروسیس تو چل رہا ہے, اور یہ نیچرل پروسیس ہے, ہمیشہ سے آتا رہا ہے. اس کو اٹھا کے دیکھیں, اس وقت بھی میں آئی واز اسٹونشڈ کہ جب میں نے دیکھا کہ 1920 یا 1820 کے اندر بھی لوگوں نے کپڑے لپوٹے ہوئے تھے اور بے تحاشا. تو اس وقت لیجسلیشن کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا, اس سے پیچھے جائیں نہیں تھا, لیکن حکیم تھے یا اس وقت جو جتنے تھے they were aware جو بھی تھے کہ یہ کوئی چیز ہے. مطلب ایشو یہ, جب اویئر کا مطلب یہ کہ we have to give them awareness. لیجسلیشن کیا ہوتا ہے؟ ابھی اٹھا کے دیکھیں IG صاحب نے جو کیا ہوا تھا, وہ دیکھ رہا تھا میں ان کا انٹرویو, کہ وہ ایک زبردست انہوں نے بات کی اپنے پولیس والوں کے, کہ ہر پولیس والے نے جو بھی جرمانہ تھا 500 400 700 لگایا, اور انہوں نے کافی سارا ریونیو اکٹھا کر لیا. تو انہوں نے انہوں نے کہا بھائی جان یو آر ناٹ فرام FBI, کہ پولیس کا کام ڈسپلن مینٹین کرنا ہے, ریونیو تو نہیں ہے, تو لہٰذا اگر جو چلان کاٹے گا میں اس کے خلاف ایکشن لوں گا. آپ یہ کریں کہ یو ہیو ٹو گیو دیم ماسک. ایگزیکٹلی. اب لیجسلیشن پاکستان کے اندر بہت ہوتی رہی ہے, ہم نے نیب بھی بنا لی, اینٹی کرپشن بھی بنایا ہے. اب اٹھا کے دیکھیں, میں اس دن دیکھ رہا تھا اللہ کو 6-7 ہزار کیس لا بنائے ہم نے, کوئی ایک بھی نہیں امپلیمنٹ. جتنی لا لیس ہمارے پاس ہے شاید کہیں نہیں ہے, معذرت کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, چاہے بلڈنگ کنٹرول ہو, کچھ کہیں بھی نہیں. میں اس دن پشاور جا تھا, راستے میں میرے ساتھ میں نے لفٹ دی اس پولیس والوں کو, موٹر وے, اس سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ ہم باہر سے ہو کے آتے ہیں تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے, گھاس کٹائی ہوتا ہے. کہتے ہیں سر یہاں بھی ہم نے امپلائمنٹ ہے. تو میں کہتے وہ آتے نہیں ہیں, اور جب آتے ہیں تو آگ لگا کے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر گھاس ختم ہو جاتا ہے. پھر دس واٹ گوئنگ آن. ایسا مطلب کہ لیجسلیشن تو وہاں بھی ہے. آپ اس ملتان میں MDA میں دیکھ لیں, یہاں دیکھ لیں کہ امپلائی بھی ہیں, لیکن کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے ڈیولپمنٹ ادارے ہر جگہ ہیں, ہر جگہ یہ, لیکن کچھ تو اس لیے اس کے اوپر رجسٹریشن کرنے کا مجھے نہیں سمجھ آ رہی. ہم تو SOPs کو جس کے اوپر, تو اس لیے اس کے اوپر وی ہیو ٹو گیو دیم سینسیٹائزیشن. وہ میں نے جو آپ کو کہا کہ یہ کیا مسجد کو انوالو کیا جائے, کوئی سوشل اداروں کو انوالو کیا جائے, کس طرح سے اس کو. سر اس کے لیے میں سوری سر, اس کے لیے ایک میں چھوٹے سے ایگزامپل دیتا ہوں. سر راولپنڈی میں ایک تیمار ڈائگنوسٹک کے نام سے لیب ہے, اس کو ڈاکٹر بلال سیٹھی گورن کر رہے ہیں, اس کو چلا رہے ہیں. سر انہوں نے اس چیز کے لیے بہت بڑا ایک کام کیا, میں اس پینل پہ بیٹھ کے ان کی تعریف کر سکتا ہوں. سر کام انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے پاس PCR کی 2 مشینیں, ٹھیک ہے, NDMA کے ساتھ انہوں نے مل کے, ٹھیک ہے, صرف لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے بے تحاشا ایجوکیشنل پروگرام کیے. لوگوں کو پوری ٹیم نے ان کی ماسک پرووائڈ کیے, ٹھیک ہے, ماسک کے ساتھ پلس آکسی میٹر اپنی ٹیم کے لوگوں کو دے دیے. یہ ہوتا ہے سر پلس آکسی میٹر, جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے لیے, ڈائگنوسس کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو سر اس کے لیے کیا کرتا ہے جی, یہ سر ایسے مطلب ایسے لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے آتا ہے, اس میں پلس ریٹ آتی ہے, ٹھیک ہے, اور سیکنڈ یہ آتا ہے کہ آپ کے جسم میں آکسیجن کا لیول کتنا ہے. اگر 90 سے زیادہ لیول ہے تو دیٹ مینس کہ آپ ٹھیک ہیں, آپ کو پرابلم نہیں آ رہا آکسیجن کی. اگر 90 سے کم آ جائے گی, اب دیکھیں جیسے میری 98 ہے اور میری پلس ریٹ 86 ہے, دس از ایگزیکٹلی نارمل. یہ ہم نے مختلف تھرمومیٹر ٹائپ ہے جی سر. کاسٹ کتنی ہوگی سر؟ اس کی کاسٹ جب سے یہ کرونا کا شروع ہوا ہے اٹس بٹوین 3000 to 7000, ٹھیک ہے. لوگ نہیں اس کو پرچیز کر سکتے, لیکن ہمارے پاس تقریباً 200 کے قریب ہماری ٹیم. سر ہم نے کیا, ڈاکٹر بلال صاحب نے بہت سارے لوگ امپلوائے کیے. ہماری تیمار ڈائگنوسٹک کی اس وقت 110 کے قریب امپلائمنٹ صرف کرونا لیب کے لیے.
ہر ایک کے پاس یہ پلس آکسیمیٹر مختلف ایریاز میں، اسلام آباد کے، پنڈی کے مختلف ایریاز میں ان کے پاس پلس آکسیمیٹر ہوتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں. ایک دوسری جو سر یہ دو چیزیں چیک کرتی ہے، یعنی پلس اور آکسیجن کی مقدار، کیونکہ کرونا کے انفیکٹڈ کیس کے لیے یہ دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں. آکسیجن کا لیول بلو 90 ہوگا اور پلس ریٹ ابو 110 ہوگا. ٹھیک، یہ دو چیزیں. ماشاءاللہ جی بڑی انٹرسٹنگ. اور تیسری چیز سر انفرا ریڈ تھرمامیٹرز. سر انفرا ریڈ تھرمامیٹرز کم از کم 17 سے 18,000 کا اس وقت تمال لیب میں 18 پڑے ہیں اور ٹیم کے مختلف لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں. وہ ہائی کورٹ جاتے ہیں، سپریم کورٹ جاتے ہیں، وہاں بھی جی سر، مطلب وہ تو سر بڑے لوگوں نے لے لیے نا، لیکن عام لوگ، ہاں جی، مطلب جہاں ڈیپیوٹیڈ ہیں وہ لڑکے، وہ ڈیفینیٹلی ڈیلی کے 100-200 لوگوں کو اسی طرح. اچھا نہیں، وہ ٹیمپریچر چیک کرنے سے کوئی افیکٹ ہوتا ہے اس کا؟ جی سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ٹیمپریچر 101 سے زیادہ ہے، یو آر سسپیکٹڈ. ٹھیک ہے، اگر آپ کی پلس اس کے ساتھ ساتھ پلس آپ کی 110 سے زیادہ ہے اور آکسیجن کا لیول آپ کا 90 سے کم ہے، اسی وقت ہم اس کیس کو لیب میں لے آتے ہیں. جو اگلی امپورٹنٹ بات ہے، جو کہ موسٹ امپورٹنٹ بات ہے سر، باقی لیبس یہ ٹیسٹ کرونا کا پی سی آر جو ہے یہ کرتی ہے 11,000 8,000 تک کا. ٹھیک ہے، ڈاکٹر بلال سیٹھی نے ایک چیز بڑی کی ہے، بڑے اللہ کے فضل سے لینڈ لارڈ ہے سر، انہوں نے یہ ٹیسٹ 2000 کا کیا ہوا ہے. کوالٹی کنٹرول NDMA کی اپرووڈ ہے، WHO کے ہیڈ آفس جو کنٹری آفس ہے اس نے اپروو کی ہوئی ہے کہ یہ 100% ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ باقی کے جو پیسے ہیں اس میں نو پروفٹ نو لاس کے اوپر 2000 کا ایکسپینڈیچر آتا ہے اور وہ 2000 کا ہی ٹیسٹ کرتے ہیں. اور یعنی اس میں یہ ہے کہ ایک عام بندے کی اپروچ میں بھی ہے، کیونکہ جب تک آپ ٹیسٹوں کے نمبر کو انکریز نہیں کریں گے آپ کو ایکچوئل فگرز کا نہیں پتہ لگے گا کہ کتنے لوگ ہیں. سر اب تک یہ 2 جون سے یہ کام شروع ہوا ہے، اب تک وہاں پہ سر تقریباً 3000 ٹیسٹ ہو چکے. بڑی اچھی بات ہے جی. 3000 ٹیسٹ سر وہ میں بتا رہا ہوں جو پازیٹیو آئے ہیں. پازیٹیو ہاں جی، اس کے علاوہ نیگیٹو بے تحاشا ٹیسٹ ہے، یعنی ٹوٹل کوئی 10,000 کے قریب ٹیسٹ ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میرے خیال میں یہ ایجوکیشن سیکٹر مورلی جب تک آپ قوم کو تیار نہیں کریں گے لیجسلیشن کا کوئی فائدہ نہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ اس طرف آتے ہیں نا کہ اس کے معیشت پہ کیا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کو نکلنے کے لیے، ہماری معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ جو بھی ہو، ظاہر ہے ہمارے اپنے پاکستان کی گورنمنٹ ہے اور وہ اپنی طرف سے کوشش بھی کر رہے ہوں گے، ان میں جو بھی کمزوریاں ہوں، جو بھی ان ایفیشینسیز ہوں، ان کو ایفیشینسیز میں بدلنا چاہیے، اور اس کے لیے کیا پروپوز کر سکتے ہیں؟ اچھا، ہر چیز کے نیگیٹو پازیٹیو افیکٹ ہوتے ہیں. جو پازیٹیو افیکٹو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دے ہیو انٹروڈیوس IT اور بہت اسپیڈ سے کیا ہے. پوری کلاسز ایک دفعہ گئی ہیں آن لائن، ایون عدالتیں بھی ہیں، اسکول بھی گئے ہیں. دیٹ واز اے پازیٹیو افیکٹ کہ اس کی وجہ سے ایک سائڈ ہماری سالڈ ہوئی ہے، کیونکہ پہلے انڈیا بہت آگے تھا، لیکن اس کی وجہ سے اب ہماری جو نئی جنریشن تھی اور لوگ تھے اویئر ہوئے ہیں، مجبوری. ایک تو وہ پازیٹیو افیکٹ ہے. اب دوسرا رہ گیا معیشت کے حوالے سے. جہاں تک معیشت کا وٹ آئی پرسیو، میرے نزدیک اتنا بڑا افیکٹ نہیں ہوا. وی آر دا ایگریکلچر اسٹیٹ، اور ایگریکلچر اسٹیٹ میں ہماری پہلے بہت ساری کوتاہیاں ہیں. اگر وہ ہم کام کر رہے ہوتے تو یہ بینیفٹ تھا، اس میں کوئی نقصان نہیں ہونا تھا. اچھا، ریونیو کے حوالے سے ایگریکلچر کا 25% سے بھی کم شیئر ہے، باقی اوور آل تو ظاہر ہے. میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ جب تک بات ہم انکم ٹیکس کی طرف جاتے ہیں، سیل ٹیکس کی طرف سے FD کی جاتے ہیں، اس کے جاتے ہیں، تو وہ ایک نو ڈاؤٹ کہ جب یہ مارکیٹیں بند ہوئی تو افیکٹ پڑا. لیکن ایز اے ہول جب ابھی ہم بجٹ کو دیکھتے ہیں تو جو ٹارگیٹ تھا وہ تو میٹ کر گئے. ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب یہ وہ تو ٹھیک تھا اس حد تک. ہوں اب میئر لینے ہیں، میئر وہ اسٹیٹ نے اپنے حساب سے، گورنمنٹ نے جہاں جو پالیسیاں بنانی ہیں اس کے اوپر بنانی ہے. ادروائز ابھی تک میرے نزدیک وہ افیکٹ نہیں ہوا. نو ڈاؤٹ لوگ بیٹھے، انڈیویجول دبا ہے، لیکن ایز اے ہول اکانومی کی افیکٹ نہیں ہوا. اس کو اگر ابھی بھی اب تک جو طاقت ہے، ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کھول دی، وہ کام کر رہی تھی، باقی بھی چل رہی تھی، بالکل اس سے جو ملکہ تھی. پھر ایگریکلچر بھی چل رہا تھا. تیسرے دور پہ
جو ہماری فوڈ انڈسٹری تھی وہ لگا ڈے ون سے ایگریکلچر تو کبھی بند ہی نہیں ہاں چلتا، اسی طرح فوڈ بھی کبھی بند نہیں ہوا، وہ بھی ایگریکلچر ایون سے ہاں اس کا ایگریکلچر کا پارٹ ہے کہ جب سے ہمارا کرونا تھا اسے سب سے زیادہ کنزمپشن ہوئی ہے، جتنی لوگوں نے رج کے پہلے ابھی گھر بیٹھ معذرت کے ساتھ گھر بیٹھ کے کھایا آج تک نہیں کھایا تھا، لگاتار یہی کام تھا، بیگم کو لگایا ہوا ہے، بچوں کو لگایا ہوا ہے، یا آپ گھر والوں اس کے علاوہ ہوم ڈلیوری میکسیمم ہو گئی. چل رہی. اچھا جی ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، پھر وقفے کے بعد ناظرین وقفے کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ پھر آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام معیشت اور سیاست میں. تو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب ہاں یہ آپ بات کر رہے تھے کہ معیشت پہ ایفیکٹ اس طرح سے اتنا خطرناک نہیں ہے، جو پوری دنیا میں مسئلہ تو ہے، لیکن ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے کہ ہماری ایگریکلچر سیکٹر چونکہ چل رہا ہے اور ہم ایگرو بیسڈ کنٹری ہیں، اس لیے تو پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف ہی پھر آتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب بڑی معلوماتی نئی چیزیں بتا رہے ہیں ہمیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی ایک بار جس کو ہو جائے تو وہ کہتے ہیں امین ہو گیا، اور اس کے لیے کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ جی وہ اس کا کوئی اینٹی باڈیز کا لے کے اور وہ اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو مجھے جی سر اس کے لیے جو پروٹوکول ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کرونا پازیٹیو آ گیا، 14 ڈیز کا اس نے کرنٹائن کیا، 14 ڈیز کے بعد پھر اس کا اینٹی باڈیز ٹیسٹ ہوتا ہے. اینٹی باڈیز ٹیسٹ اگر نیگیٹو ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا پی سی آر ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی نیگیٹو ہو سکتا تھا اس وقت. ٹھیک، اگر اس کا اینٹی باڈیز ہائی لیولز پہ چلا گیا، 15 سے زیادہ چلا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی باڈی نے مکمل ریسپونڈ کیا ہے. اب وہ دوبارہ کرونا کا پیشنٹ نہیں بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے، نہیں بھی ہو بھی سکتا ہے. اور دوسری جو موسٹ امپورٹنٹ ہے جس کے اوپر کہ ریسنٹ ریسرچ ہوئی ہے، اور وہ ریسرچ ہمارے پاکستان کے ہیماٹولوجسٹ نے کی ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر اس کا بلڈ، ٹھیک ہے، ڈائلیوٹ کر کے اس کے سیرم کو، ڈائلیوشن نارملی 160 تک ہوتی ہے، ڈائلیوٹ کر کے اگر کرونا کے پیشنٹ جو کہ ہائیلی پازیٹیو ہیں، اگر ہم ان کو لگائیں گے تو ان کے اندر بھی امیونٹی کرونا کے خلاف اسپیشلی وہ انٹروڈیوس ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کی امیونٹی سسٹم امپروو ہو گیا، اس لیے وہ ڈائلیوٹڈ جی بالکل ڈائلیوٹڈ فارم میں ہم جب دیتے ہیں. یہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے اس کے لیے. یعنی سر کرونا سے ڈرنا اس لیے نہیں چاہیے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کوئی دوائیاں نہیں ہیں. اگر آپ تھوڑی سی ایس او پیز کو سنیں، تھوڑا سا آپ اس کے اوپر عمل کریں تو یہ چیز 14 ڈیز میں ٹھیک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے. ایک چیز جی سر احتیاط، اس میں ہاں اس میں ایک چیز میری یعنی انٹروڈیوس کی ہوئی ہے کہ آپ دھوپ میں بیٹھیں، ٹھیک ہے، دھوپ میں بیٹھ کے سخت گرمی میں بھی سر آپ دیکھیں جب بیمار ہے تو پھر آپ کو تو بیٹھنا جی 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 ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ ناک اور منہ کے اندر کا ٹیمپریچر آپ نے more than 30 ڈگری کرنا ہوتا ہے. ٹھیک، آپ ایسے رکھ کے لمبے ناک سے سانس کھینچے، گرم ہوا اندر جائے گی، منہ سے ایسے نکالیں، 1 سیکنڈ کے لیے اس کو ہولڈ کریں اپنی چیسٹ کے اندر، جو جراثیم اندر گئے وہ سارے مر جاتے ہیں. ایک آپ نمک کے غرارے کریں صبح دوپہر شام، ٹھیک ہے، کیونکہ سالٹ سوڈیم کلورائڈ ایسی چیز ہے جس پہ یہ وائرس یا بیکٹیریا جو کچھ بھی ہے یہ کل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جب غرارے کرتے ہیں اس کے رہنے کی جگہ جو ہے یا جو اس کا گھر ہے وہ ہمارے تھوڑا سا میں جیسے بچوں کو ہم کہیں کہ جو غرارے کرے تو اندر پی جائے گا، تو کوئی نقصان نہیں کرتا، کوئی نقصان نہیں سر. ٹھیک ہے نا، مطلب اس کا جو گھر ہے اس وائرس کا ہمارے منہ کے اندر، وہ ٹونسلس کا ایریا اور یہ پیچھے والی گردن کا ایریا جس کو ہم فیرنکس کہتے ہیں. جب ہم غرارے کرتے ہیں تو گلے وہ جو ٹونسلس کا ایریا وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یار میرے بھی یہاں درد رہتا ہے کچھ کہیے، اس کی وجہ سے تو نہیں ہے سر نہیں ویسے آکسیجن ٹھیک چل رہی ہے، یہاں میرے آج کل کہیں کبھی کبھی درد رہتا ہے، وہ آپ کے پوسچر کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ اسٹیم لیں سر. مطلب پاکستانیوں نے ایک چیز جو موسٹ امپورٹنٹ کی اسٹیم کے بارے میں، مطلب باہر کے ملکوں میں تو اسٹیمر ہیں وہ یوز کرتے ہیں، لیکن پاکستانیوں نے جو لوکل پروسیجر کیا اسٹیم کا، دیٹ از
موسٹ ایفیشینٹ کہ پریشر کوکر, کیتلی لے لیں. جی سر, نہیں کیتلی جی, پریشر کوکر میں پانی ڈال کے اوپر سے لاک کر کے آپ اس کو گرم کریں. جب اس کا ویٹ ہلنے لگ جائے, ویٹ کو اٹھائیں, اس میں سے پریشر سے گیس, نہیں سر سنیں پوری سنیں. اس کے لیے آپ ٹاول کو مطلب ایسے اگر اس میں سے وہ اس کا پوائنٹ نکل رہا ہے, ٹاول کو ایسے رکھیں گے, ڈائریکٹ ٹاول پہ جائے گی, اندر پھیلے گی. وہی میں کہہ رہا ہوں جی سر, وہ سر وہ ہم نے دیکھا ہے, ہم نے پھر اس چیز کے اوپر بڑی تحقیق کی. سر یہ ایک ایسا طریقہ تھا کہ اتنا پریشر سے نکلتی ہے اور ارد گرد ایریا میں اتنی پھیلتی ہے کہ آپ مکمل طور پہ یہ اسٹیم کو اندر انہیل کرتے ہیں, یعنی اندر تک. مطلب کسی کو ہم نے کیسز میں دیکھا کہ جن کو تھی بھی نا یہ, ان کو اسٹیمر کی جگہ پہ ہم نے اسی سے یہ اسٹیم دلوائی, چست بہتر ہو گئی. یہ پیورلی ہمارے پاکستان کا لوکل ایک کنسیپٹ ہے. وہ چائنا والے بھی دکھاتے رہتے ہیں کیتلیوں سے لے سر وہ بھی وہ کیتلیوں کے ساتھ ہے نا, لیکن یہ پریشرائزڈ ہے اور اس میں کوئی زیادہ وہ بھی نہیں ہوتا خطرہ. آپ یہ نمک کے غرارے دن میں 3 دفعہ اسٹیم لیں آپ, ٹھیک ہے, اور آپ علیحدہ بیٹھ جائیں کمرے میں علیحدہ بیٹھنے کا مقصد ہے کہ آپ ماسک لگا کے رکھیں, گلوز پہن کے رکھیں, اپنے کپڑوں کو 14 دن خود دھوئیں, ٹھیک ہے. یہ آپ باقی گھر والوں کو ویلا کر رہے ہیں, آپ کپڑے بھی خود دھوئیں. سر وہ دیکھیں نا, کیونکہ آپ کے جسم میں اگر وائرس ہے تو وہ وائرس آپ کے پسینے سے بھی نکلے گا, ٹھیک ہے نا, آپ کے کپڑوں کو بھی انفیکٹڈ. کپڑے خود ہی دھو سکتے, باقی نہیں مشین رکھ لیں سر چھوٹی, یعنی وہ بہت ساری ایشو. چلیے جی ذرا تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب سے بھی لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں اس سے تو وہ دوسری بات ہے, آج ہمیں موقع مل گیا اور ڈاکٹر صاحب آئے, باتیں ہم نے معیشت اور سیاست پہ بھی کرنی تھی, لیکن ڈاکٹر صاحب نے اتنا انٹرسٹنگ اور بڑا ضروری وہ کر دیا. تو یہ آپ سے وہ کر رہے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ نے جو ایس او پیز کی اور کہ اس میں کچھ صوبوں کا جو خاص طور پہ ان کی پولیٹیکل پارٹیز کا مسئلہ ہوتا ہے ہمیشہ, تو میں یہ تھوڑا سا میرے دل میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو سرٹن ایشوز پہ تو اکٹھا رہنا چاہیے. اب یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے اور اس پہ بھی ہمیشہ یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے یعنی سینگ جو اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ یہ خواہ مخواہ کی بلیم ایک دوسرے پہ, انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا, ایران سے لوگ آ رہے تو یہ کیوں نہیں کیا؟ یہ کہنا چاہیے, ہر کسی کو کہنا چاہیے, لیکن اس کو ملک کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے کرنا چاہیے, نہ کہ پولیٹیکل بیسڈ ہو. تو اس پہ آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم سیاست سے بھی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ہے بیسیکلی اس کے اوپر جو پولیٹیزیشن ہے یا جو سیاسی ایفیکٹ ہے یا بنایا جاتا ہے. جیسے اب 300 میں تو گورنمنٹ کی اپنے یہ عمران خان کی حکومت ہے اور ایک میں نہیں ہے. اب جب بھی ہم ٹی وی کھولتے ہیں تو ایک اچھی خبر کے ساتھ فوراً شروع ہو جاتا ہے کہ سندھ نے یہ کیا. معذرت کے ساتھ آپ نے وہی بات کی ہے, تو وہ ایک ایسا نیگیٹو مجھے کبھی بھی یہ اچھا نہیں لگا کہ میرے نزدیک مراد شاہ تو ڈے 1 سے کوشش کر رہا تھا, باقی رہا عمران خان بھی کر رہا تھا, عمران بھی کر رہا تھا, وہ بھی کر رہا تھا, ہر جگہ پہ کر رہے تھے. لیکن ان کو چاہیے تھا ایک تو 18ویں ترمیم کی وجہ سے افیکٹ ہے وہ تو ہم مانتے ہیں, دیٹس ایز اے ہول 18ویں ترمیم کے اندر جو ترمیمیں آئیں پاورز دی گئی صوبوں کو علیحدہ اس کو کرنا چاہیے تھا. لیکن ایون دین یہ فیڈریشن کا کام تھا کہ اس کو ایز اے ہول لے کے پالیسی دیتے ڈے 1 سے. یہ جو پالیسی تھی ان کی تو تھی نہیں, وہ تو WHO تھی, دس افیکٹ ہے اور وہاں سے آ رہی تھی. ان کو چاہیے تھا ڈے 1 سے دے شوڈ ویری کلیئر, یہ کلیئر نہیں تھا. یہ انٹر ہونے کے بعد کیا ہوا کہ وہ سندھ سے انٹر ہوئے ہیں یا بلوچستان سے انٹر ہوئے ہیں, جو ہمارے زائرین آئے تھے ایران سے یا تبلیغی یا پشاور سے, تو کسی جگہ بھی ان کو اس طرح پروٹوکول کہیں بھی استعمال نہیں ہوا, کوئی ایس او پی اس وقت. یہ ساری ایس او پی تو یہ ساری جب ہمارے پاس آ گئے, جب ایفیکٹ ہو گیا تو پھر جا کے کیا. اس معاملے میں صرف اگر کوئی کیئرفل تھا تو وہ چائنا رہا ڈے 1 سے, باقی کہیں نہیں. اٹلی بھی نہیں ہو سکا, جرمنی بھی نہیں ہو سکا, ان کو تو پتا وہ سارے کے سارے. جب وہ ہمیں تو اللہ کے نے بچایا, وہ 3rd ورلڈ میں پتا تھا کہ اللہ کو پتا تھا میں نہیں کرنا جو کچھ کرنا ہے, باقی نہیں. اور وہی ہوا, اسٹل وی آر دا بلیسڈ ون کہ ہمارے یہاں وہ ایفیکٹ ہوا. لیکن یہ مجھے اچھا نہیں, جیسے آپ کر رہے ہیں تو ان کو گورنمنٹ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ دور گزر گیا. اب بھی اسٹل جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو فلاں کر گیا, کرنے کو تو جو مرضی کر گیا, اس کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہم. اس وقت بھی ان کو نام لینا بند کر دینے چاہیے, کسی کا نہیں لینا چاہیے. ان کو چاہیے جی یہ ہم کر رہے ہیں, یہ پریکٹیکل ہے, یہ کر رہے ہیں, اور یہ ہم سے ابھی تک ویژن تو ابھی تک ویژن تو کوئی نظر نہیں آ رہا. معذرت کے ساتھ ابھی تک کہیں کوئی ہمیں تو کوئی چاک ڈاؤن کو پلان ہی نظر نہیں آ رہا, کچھ نظر نہیں آ رہا. میں اس دن میرے پاس IBA انٹرنیشنل بار کونسل کا ایک آیا ہوا تھا ای میل
کہ 2025 میں ہم نے یہ پروگرام کرنا ہے، تو کیا آپ انٹرسٹیڈ ہیں یا یہ ٹاپک آپ کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر امریکہ میں کر رہے ہیں. تو میں آئی واز اسٹانش کہ ابھی تو 2020 چل رہا ہے. 5 سال سے 5 سال پہلے پری پلان کرتے پلی ہیں. پلان انہوں نے کہا جی فلاں ڈیٹ کو ہم یہ کر رہے ہیں اور یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. یہ کرونا بھی اس وقت تک ختم ہو چکا ہوگا اور ہمارا یہ ٹارگیٹ، تو آپ کیا دے سکتے ہیں، کتنا کام ہے، یعنی کہ اس کے اوپر آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. دیٹ واز دا ایشو. لیکن ہمارے ہاں تو ڈے 1 سے جیسے آئے تھے، ہم کہتے ہیں کہ وہ ہر دفعہ ہر بندہ نیا ہوتا ہے. یہ جب بات کریں ہم نئے تو ہر نیا بندہ ہوتا ہے. اس دن ہمارے پاس بس صاحب بیٹھے تھے، یار شادی کا مسئلہ ہے یار، میرے پہلا ایکسپیرینس ہے. میں نے کہا شادی تو ایک ہی ایکسپیرینس ہے ہمارے. اس کے لیے بھی ایکسپیرینس. ایگزیکٹلی یو آر رائٹ. تو گورنمنٹ کو یہ ایکسپیرینس اب چھوڑ دینا چاہیے. اب نیک نیت جو ہو گیا اس کو اون کر لینا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، اب کنکلوڈنگ آپ ریمارکس آپ سے چاہیے، اور یہ کنکلوڈنگ ریمارکس اوول اور ملک کے حوالے سے بھی، یعنی ادروائز معیشت اور سیاست کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میڈیکلی تو میں تھوڑا سا آپ کو دوسری طرف بھی کہ آپ کے جو میڈیکل ایسوسیشن جس سے آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، اور یہ اس کی کوئی یہ مورل ڈیوٹیز میں یہ شامل نہیں ہے کہ یہ ڈاکٹرز کو مورلی بھی، ماشاء اللہ آپ کا بڑا اچھا رویہ، ہم کیونکہ آپ کو جانتے ہیں ذاتی طور پہ، لیکن کچھ ڈاکٹرز ہیں جن کا رویہ ڈاکٹرز والا نہیں ہوتا، اور جنرلی یہ ریپوٹیشن ڈاکٹرز کے متعلق یہ ہے کہ ڈاکٹر سر وہ تو یہ مورل لیول کو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ سر جی وہ تو ہر کمیونٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ کی ایک ایسوسیشن ہے اس حوالے سے. لیکن پاکستان میں میڈیکل ایسوسیشن کہیں پہ بھی ٹھیک ہے اس چیز کی بھی یعنی ایجوکیشنل سیشنز بناتی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو جمع کرتی ہے، ان کو اخلاقیات جو میڈیکل ایتھکس ہیں وہ بھی بتائی جاتی ہیں. لیکن جہاں پہ کوئی خرابی ہوتی ہے وہ پوری کمیونٹی کے بیس پہ نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، بعض معذرت کے ساتھ مطلب میری اگر اپروچ ہی نہیں ہے اچھی یعنی اخلاقیات کے لیے، تو میں کیسے کروں گا؟ تو یہ ایک بات ہے صرف. تو آپ کیا پرپوز کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن کرنی چاہیے؟ ایگزیکٹلی سر، نہیں لیجسلیشن نہیں سر، سر جی لیجسلیشن نہیں ضرورت. آپ مثلا گورنمنٹ آف پاکستان کو اسپیشلی عوام کے لیول پہ جا کے ٹھیک ہے صرف ایس او پیز کی اورینٹیشن دینی چاہیے کہ یہ ایس او پیز ہیں تمہیں بچنے کے لیے اور یہ ہی تم نے کسی بھی بیماری کے لیے اور کسی بھی چیز بری حالات کے لیے. جی سر بالکل. ڈینگی تھا تو ڈینگی کے لیے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے بڑا کام کیا، وہ ہم نے بہت کم کر لیا. اسی طرح کرونا کے متعلق ابھی تک یہ چیز شروع نہیں کی گئی. اور بھی کوئی چیز آ سکتی ہے تو اس کے لیے بھی کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب آپ. اب میں تو بہر کرونا تو میرے نزدیک جو بھی تھا نہیں میں اس طرف ویسے معیشت اور جنرل کی طرف آتے ہیں. میرے نزدیک سب سے بڑا ایشو یہ ہو رہا ہے کہ ملک کو چلانے کے لیے بیسیکلی تو ریونیو کا ایشو ہوتا ہے. ریونیو کے اوپر یہ جو اچھاڑ کر رہے ہیں ابھی تک FBR میں، یہ نہیں کرنی چاہیے ان کو. دے ہیو ٹو گیو دا ٹائم. جو جتنی بھی ان کی چیئرمین ہے اس کو کوئی فکس ٹائم دیں، 4 سال 5 سال 5 سال کا، تاکہ وہ اپنی پالیسی لے کے آ سکے. اور دوسرے نمبر پہ ہمارے ادارے چیف آف آرمی اسٹاف کا ہے، بالکل پریزیڈنٹ کا ہے، پرائم منسٹر کا ہے، تو یہ ایک بڑا ادارہ ہے، اس کو ویژن دیں، پلاننگ کر سکے اور اپنا اسٹاف بھی ساتھ رکھ سکے اور ان کو بھی کنوے. ہمارے یہاں صرف 2 ہی تو ادارے ہیں جو فورسز کی پراپر ٹریننگ ہوتی ہے یا بیوروکریٹس کی ہوتی ہے، CSS کر کے آتے ہیں، تو دے آر ویری کوالیفائڈ، اور ان کو صرف اور صرف اپنے ٹائم دینا، اعتماد دینے. اب جا کے دیکھیں ہم تو جب بھی کسی بڑے بڑے افسر سے میں 21-22 سے ملتا کہتا میں کیا کر سکتا ہوں یار، میں تو بالکل فضول ہوں. یہ ہمیں ہٹانا پڑے گا. اس کو احساس کہ آپ کا زیادہ ایکسپیرینس ہے، بیکار ہو گیا اس کو تو بیکار تو نہ کریں نا کہیں بھی کسی بھی لیول پہ. تو وہ ہر وقت اس کو کسی طرح ہم ختم کر دیں. ٹرسٹ اس کو پتا ہو کہ آئی ہیو ٹیکن دا ڈیسیژن، تو وہ ٹرسٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا. پھر یہ جو ہمیں ڈرامہ لگایا ہوا ہے کرپٹ، اس سے بھی مہربانی کر کے ان کو تھوڑا سا ہمیں اس کو پیچھے آنا پڑے گا. جو ہو گیا ڈن از ڈن. کرپشن کے لیے ادارے وہ کام کریں، ان کو کرنے دیں. پولیٹیکل لوگوں کو بس وہ سیکھیں، الیکشن کے دوران کہہ دیں ہمیشہ کے لیے تاریخ نہیں کرنے چاہیے. اور میرے نزدیک نئی لیجسلیشن کی کہیں بھی ضرورت نہیں ہے. اسی جو اویلیبل ہے اسی کو ہم امپلیمنٹ کر لیں اور بس. اور لوگوں کو ہمیں یہ احساس دلائیں کہ یہ ملک آپ کا ہے بھائی، سمپل. اور اس کو ویژن دے دیں. ہمارا ویژن تو یہ کیا ہے، وہ جو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ تھا اچھا تھا، لیکن اس نے خراب بھی بڑا کیا ہمیں. ہمارا روٹی کپڑا مکان مسئلہ کہیں پہ امپلیمنٹ بھی تو نہیں ہوا. اپنا وہ نہیں کہنا، سوری میں نہ پی پی کی بات نہیں، ادروائز کر رہا ہوں. بڑی اچھی گفتگو چل رہی تھی جی چاہتا ہے کہ اس کو اور کنٹینیو کریں، لیکن ہمارے پاس ٹائم لمیٹیشن ہے. جناب ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت مہربانی، اپنے قیمتی ٹائم نکالا اور یہاں آپ کی بھی مہربانی کہ آپ نے مجھے بلایا، مجھے بولنے کا موقع دیا. ریاض صاحب آپ کا بھی بہت مہربانی.
آپ سپریم کورٹ سے بھاگے بھاگے آئے ہیں اور موقع دیا ہے, ٹائم دیا ہے, بڑی نوازش ہے آپ کی. ناظرین, ہم نے کوشش کی ہے کہ آج کے پروگرام میں موجودہ حالات کو پیش نظر رکھ کے جو ملک کی بہتری کے لیے کوئی آراء آ سکتی ہیں وہ مقتدر حلقوں تک پہنچے اور وہ اس کی بہتری کے لیے کچھ ان مشوروں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ملک کی بہتری کے لیے بہتر عمل کر سکیں. آئندہ کسی اور ٹاپک کو لے کر پھر حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.